बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम और मैं हूं तारिक महमूद। अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, जिसका गुज़िश्ता रोज़ चर्चा रहा, मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करती रहीं, तबसरे होते रहे। अपोजिशन की जमातों के दरमियान निफाक की खबरें आती रहीं, इख्तिलाफ की खबरें आती रहीं। गुज़िश्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की तर्जुमान डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान ने इसे सियासी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास करार दे दिया। लेकिन अपोजिशन के इस इजलास की सबसे अहम बात चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का फैसला। दूसरी अहम बात कि 25 जुलाई को, यानी जिस रोज़ मुल्क में आम इंतखाबात हुए थे, मुल्क भर में एहतजाज का फैसला किया गया है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने अहदाफ में किस हद तक कामयाब हुए, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के जो करीबी ज़राए हैं वो दावा कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद खासी हद तक पुरुमीद और मुतमईन हैं। उनका कहना यह है कि उन्होंने अपने अहदाफ काफ़ी हद तक हासिल कर लिए हैं। पहली मरतबा हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन का एक मुश्तरका बयानिया सामने आया है और मौलाना को ये उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में नए आम इंतखाबात का मुतालबा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें बहुत ज़ोर व शोर के साथ और शद्दोमत के साथ करेंगी और इसी मुतालबे की बुनियाद पर मुस्तकबिल की तहरीक चलेगी। मगर कल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या? मौलाना फजलुर रहमान के साथ देने वाले कौन थे? मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ या मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ से मुकम्मल इत्तेफाक न करने वाले लोग कौन थे? ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो खबरें मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत में मरियम नवाज शरीफ साहिबा, असफंदयार वली, महमूद खान अचकज़ई, हासिल बिजिंजो, ये वो अफराद थे जिनका मौक़िफ़ मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ से खासा मिलता जुलता था और जो बहुत हार्श किस्म की गुफ्तगू जिन्होंने की, बहुत सख्त किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार किया और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक में किसी हद तक जाने के लिए तैयार थे। क्योंकि एक मौके के ऊपर इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन के सामने इज्तिमाई इस्तीफ़ों का मामला भी आया कि अपोजिशन जमातें मुश्तरका तौर पर सूबाई असम्बलियों से और कौमी असम्बली से अगर मुस्ताफ़ी हो जाते हैं उनके अरकान असम्बली, तो फिर हुकूमत का चलना और इस हुकूमत का रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस नुक्ते के ऊपर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों के दरमियान इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान एक से ज़ायद मौक़े ऐसे थे जहाँ पर नोक झोंक हुई। एक ऐसे वक्त में जब मौलाना फजलुर रहमान अपनी तकरीर में कह रहे थे कि वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतिजाजी तहरीक चलाएंगे और उस एहतिजाजी तहरीक के नतीजे में अगर मार्शल लॉ भी आ जाता है तो उसका भी सामना करने के लिए वो तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मौके पर कहा कि वो पार्लियामेंट की जो जिम्मेदारी है वो उनके कांधों के ऊपर है। उनके नाना, उनकी वालदा और उनके 2 मामू शहीद हो चुके हैं, लिहाजा वो किसी ऐसी चीज़ की हिमायत नहीं करेंगे जिससे सिस्टम डीरेल हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उनकी तकरीर को जो अपोजिशन के दीगर शुरका थे उन्होंने होम्योपैथिक तकरीर करार दिया। जो हमसे मुख्तलिफ लोगों की गुफ्तगू हुई, उनका कहना था कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत मोहतात गुफ्तगू की और अपनी तकरीर का ज़्यादातर हिस्सा वो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी और अपने कारनामे गिनवाते रहे। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो साहब का जो मौक़िफ़ था वो भी उतना ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ नहीं था जितना मरियम नवाज शरीफ साहिबा का या दीगर सियासी जो रहनुमा थे उनका था। जिस वक्त एहतिजाजी तहरीक की बात हो रही थी, मौलाना फजलुर रहमान ने एक मौके पर बिलावल साहब से कहा कि मेरे वालिद ने आपके नाना के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी। तहरीकें और एहतिजाज जो है वो जमहूरियत का हिस्सा होता है, लिहाजा आप इसको ये ना कहें कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आइन के ख़िलाफ़ या जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। मेरे वालिद से आपके नाना ने मुज़ाकरात किए थे, हमने आपके नाना को सबूत पेश किए थे। इस तरह की गुफ्तगू हुई और एक मौके पर जब एक मजहबी मामले के ऊपर मामला हुआ तो उस वक्त भी बिलावल भुट्टो साहब जो थे वो थोड़े से मौलाना फजलुर रहमान के मुकाबले में थोड़ी सख्त किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि वो इस्लाम को किसी भी मामले के ऊपर इस्लाम को किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने देंगे और इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मीर हासिल बिजिंजो साहब ने भी बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के एक अफसर ने हमारी बलूचिस्तान की हुकूमत गिरा दी सिर्फ इस वजह से कि हमने भाई लोगों का कहना नहीं माना था। जो एक बुनियादी तजवीज़ जिसके ऊपर फैसला हुआ चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का, वो अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदयार वली ने पेश की और उन्होंने कहा कि हम एहतिजाज करेंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी एहतिजाज करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी ने अपने एहतिजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है, लेकिन फ़िलहाल हम चेयरमैन सेनेट को तो तब्दील कर सकते हैं। और फिर इसी मामले के ऊपर आगे जाके कंसेंसस बिल्ड हुआ और चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का फैसला कर लिया गया। अब चेयरमैन सेनेट
کو تبدیل کرنے کے لیے اور یہ جو آل پارٹیز کانفرنس نے جو فیصلے کیے ہیں اس کے حوالے سے ایک رہبر کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو جس کا اجلاس جلد متوقع ہے، جس میں اس حوالے سے مزید پیش رفت ہوگی۔ رہبر کمیٹی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے فیصلہ کرے گی کہ وہ کون سے امیدوار ہوں گے۔ دو بڑی سیاسی جماعتیں جو سینٹ میں، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اپوزیشن کو اور اپوزیشن کے اس اتحاد کو سینٹ کے اندر واضح برتری حاصل ہے، اور ان کے لیے تحریک اعتماد لا کر چیئرمین سینٹ کو تبدیل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ چیئرمین سینٹ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا یا پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوگا، یا ان دونوں سیاسی جماعتوں سے ہٹ کر کسی تیسرے شخص کے نام پر قرعہ فعال نکلے گا۔ گزشتہ جب چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہو رہا تھا تو مسلم لیگ نون نے، عوامی نیشنل پارٹی نے، نیشنل پارٹی نے، جو دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب کا نام تجویز کیا تھا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ پیپلز پارٹی رضا ربانی صاحب کے نام کے اوپر راضی ہو جائے، لیکن اس وقت آصف علی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی نے رضا ربانی کو اپنے سینٹ کا چیئرمین نامزد کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے صادق سنجرانی کی حمایت کی اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ جو سلیم مانڈوی والا صاحب کے پاس ہے وہ حاصل کیا تھا۔ اس بار کیا ہوتا ہے؟ کیا اس بار بھی اپوزیشن جماعتیں ایک مرتبہ پھر رضا ربانی کا نام تجویز کرتی ہیں اور اب رضا ربانی کا نام پیپلز پارٹی قبول کر لیتی ہے یا نہیں، یا رضا ربانی کے علاوہ وہ کسی اور کو اپنا امیدوار بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ پیپلز پارٹی کے اگر ہم متوقع امیدواروں کی فہرست دیکھیں تو اس میں سینیٹر رضا ربانی کے علاوہ موجودہ ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا اور سینیٹر شہری رحمان، یہ پیپلز پارٹی کے مضبوط امیدوار ہو سکتے ہیں متوقع چیئرمین سینٹ کے لیے۔ اسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون، جسے اکثریت حاصل ہے، جس کے عددی نمبر پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ ہے، اگر مسلم لیگ نون کو چیئرمین سینٹ کا عہدہ دینے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو مسلم لیگ نون نے گزشتہ انتخاب میں سینیٹر راجہ ظفر الحق کو اپنا امیدوار نامزد کیا تھا۔ بہت سیزن پارلیمنٹیرین ہیں، بہت طویل وابستگی ہے ان کی پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ، تو سینیٹر راجہ ظفر الحق ایک مرتبہ پھر اگر چیئرمین سینٹ کا عہدہ مسلم لیگ نون کی طرف جاتا ہے تو ان کے مضبوط امیدوار ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے پاس سینیٹر مشاہد حسین سید بھی موجود ہیں، جو بھی افہام و تفہیم کے حوالے سے اور اپنے میل ملاپ کے حوالے سے اور دیگر حلقوں کے اندر بھی جن کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ ماضی میں رہی ہے، سینیٹر مشاہد حسین سید بھی مسلم لیگ نون کے ایک امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر مشاہد اللہ بھی اسی سینٹ کے اندر موجود ہیں، اگر مسلم لیگ نون فیصلہ کرتی ہے تو سینیٹر مشاہد اللہ کے نام پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے علاوہ اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ عہدہ کسی اور پارٹی کو، کسی چھوٹی پارٹی کو جانا چاہیے، اور بالخصوص بلوچستان کے حوالے سے ہوتا ہے، تو جس طرح ماضی میں ایک نام کی بازگشت سنائی دی تھی مسلم لیگ نون کے، وہ اتحادی رہے گزشتہ حکومت کے دوران، نیشنل پارٹی کے سربراہ تھے، اس وقت بھی سینٹ کے اندر موجود ہے، ان کا بھی بہت احترام ہے، بہت عزت ہے، وہ ایکسیپٹنس ہے پیپلز پارٹی کے اندر بھی اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی، اور تعلق ان کا بلوچستان سے ہے۔ ان کا نام ہے سینیٹر حاصل بزنجو صاحب۔ تو اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، یا پھر اس کے علاوہ کنسیڈریشن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ تعلق بلوچستان سے ہونا چاہیے آئندہ آنے والے چیئرمین سینٹ کا یا نہیں۔ ان تمام باتوں کا فیصلہ آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر ہو جائے گا۔ متحدہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس، موجودہ سیاسی صورتحال، اپوزیشن کی جانب سے چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کا معاملہ اور اس سے جڑے دیگر معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما اور وفاقی وزیر محترم جناب غلام سرور خان صاحب۔ سرور خان صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ خان صاحب، کل جو اے پی سی ہوئی ہے، تمام اپوزیشن پارٹیز جمع ہوئی ہیں، کیا فوری رد عمل ہے اس آل پارٹیز کانفرنس کے اوپر اور اپوزیشن کے موقف کے اوپر آپ کا؟ یہ وہ پھول ہیں جی جو بن کھلے مرجھا گئے۔ کوئی اے پی سی نہیں ہے، کوئی پبلک انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، کسی نقطے پہ ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، اور ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ یہ تینوں جو مین پارٹیز ہیں، بلکہ جتنے لوگ بھی اے پی سی میں تشریف فرما تھے، اتفاق دیکھیں کہ سارے کے سارے عوام کے ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے۔ اگر پیپلز پارٹی کو دیکھیں جو کبھی فیڈریشن کی جماعت ہوا کرتی تھی، اب سکڑ کے صرف اندرون سندھ کی جماعت رہ گئی ہے۔
اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کو دیکھیں تو جو چاروں صوبوں میں تھی اور وہ سکڑ کے اب جی ٹی روڈ کی پارٹی رہ گئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھیں تو وہ اپنی آبائی سیٹ بھی نہیں بچا سکے. لوگوں کی نفرت کا نشانہ سب سے پہلے وہ خود بنے. اسی طرح محمود خان اچکزئی ہیں، ان کی جو سوچ ہے سیاست کی، تو لوگوں نے ان کی سیاست سے، ان کی سوچ سے اتفاق نہیں کیا، اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور لوگوں نے اس 2018 کے الیکشن میں انہیں برے طریقے سے ٹھکرا دیا. اور اب بھی لوگوں کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. لوگوں کو ایک چیز لوگوں کے ذہن نشین ہو چکی ہے کہ ہمارے تمام مسائل اور تمام برائیوں کی جڑ یہی اپوزیشن ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو گزشتہ 35 سالوں سے مسلسل اقتدار میں چلے آ رہے ہیں، پارلیمنٹس میں موجود ہیں، کبھی گورنمنٹ کی صورت میں، کبھی اپوزیشن کی صورت میں. یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے تین بار وزارت عظمیٰ لی، ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا. یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس اپنے اپنے بڑے صوبوں کی چھٹی بار وزارت علی، اب ان کے مسائل کا حل کوئی نہیں نکالا، اور ان کے مسائل کی وجہ بھی یہی لوگ ہیں. آج اگر پاکستان میں مہنگائی ہے تو لوگوں کے یہ بات ذہن نشین ہو گئی ہے، اس کی ذمہ دار بھی یہی اپوزیشن جماعتیں ہیں جو تین باریاں لے چکی ہیں. آج اگر اس ملک میں کرپشن ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت، اور بحیثیت ایک سیاسی کارکن اور بحیثیت ایک پاکستانی میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اور دکھ کے ساتھ اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ اس کرپٹ مافیا نے ہمارے معاشرے کو بھی گندلا کر دیا، ہمارے معاشرے کو بھی کرپٹ کر دیا، اور ہمارا معاشرہ بھی لوور لیول تک ان لوگوں نے کرپٹ کیا. اتنی کرپشن پہلے نہیں تھی جتنی کرپشن اب ہے. ڈیولپمنٹ پروجیکٹس آتے ہیں، 25% یوٹیلائزیشن ہوتی ہے فنڈز کی، 75% کرپٹ انتظامیہ اور کرپٹ پولیٹیشنز کی جیب میں جاتا ہے. پبلک کی نظر میں ہم لوگوں کی کوئی عزت نہیں رہی، وقار نہیں رہا. لوگ ہمیں نفرت سے دیکھتے ہیں، حقارت سے دیکھتے ہیں کہ یہ پولیٹیشن ہے، یہ ان کا کردار ہے، سوائے ان کا لوٹ مار کا اور کوئی ان کا کام نہیں. تو یہ ساری چیزیں پبلک نے مد نظر رکھی، اور پبلک کی عدم دلچسپی کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی نے اے پی سی پہ توجہ ہی نہیں دی. صاحب یہ جو لوگوں نے دعائیں کی، لوگوں نے کرکٹ میچ دیکھا، اور جو ان بیٹن ٹیم تھی اس سے پاکستانی ٹیم جیت گئی. اور یہ پاکستان کی کامیابی ہے کہ اے پی سی کو لوگوں نے ٹھکرا دیا، اور یہ پاکستان کی کامیابی ہے کہ پاکستان نے ایک ورلڈ کپ میں ایک اہم میچ نیوزی لینڈ سے جیت لیا. صاحب جو سینٹ میں جس طرح سے ان کو اکثریت تو حاصل ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کو، جو اپوزیشن کے اجتماع کی صورت میں کل موجود تھی، اور کل انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ کو تبدیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ پہلا پتھر ہوگا جس کو آپ کھسکائیں گے تو اس کے بعد پوری عمارت جو ہے وہ کھسک جائے گی. تو چیئرمین سینٹ اب تبدیل ہو رہے ہیں، جس کے اوپر وہ کہتے ہیں مشاورت کریں گے، نیا نام لے کے آئیں گے اور تبدیل کر دیں گے، اور عددی اکثریت ظاہری طور پر ان کے پاس ہے. اس صورتحال کو، سینٹ کی صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، ساری سینٹ کی صورتحال کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور دور کی بات نہیں ہے کہ اس سے پہلے صوبہ بلوچستان میں کیا ہوا، سینٹ میں کس طرح کی مینیپولیشن ہوئی، سینٹ میں کس طرح ان لوگوں نے اپنا ایک سیاسی رول پلے کیا. تو اب بھی یہ ایک بارگین کے لیے، ایکسپلائٹیشن کے لیے یہ کہ ہم چیئرمین کے سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے، اس پہ بھی وہ بارگین کرنا چاہتے ہیں، اس پوزیشن کو بھی وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، انہیں اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہوگا، بلکہ وہ اپوزیشن اس سے کم تنخواہ پہ بھی راضی ہوگی، سسٹم بھی انٹیکٹ رہے گا، اور چیئرمین سینٹ بھی کنٹینیو کریں گے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سنجیدہ ایفرٹ نہیں ہے، یہ صرف ایک ٹول آف بارگیننگ ہے؟ نہیں، ایفرٹ صرف ٹول فار بارگیننگ ہے، جس سے انہیں کامیابی انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی. اور چیئرمین سینٹ تبدیل نہیں ہوگا، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ چیئرمین سینٹ کنٹینیو کرے گا، میری سیاست تو یہی کہتی ہے، چیئرمین سینٹ کنٹینیو کرے گا، اور یہ اسی تنخواہ پہ بھی نہیں، اس سے کم تنخواہ پہ گزارا کرے گی اپوزیشن. غلام سرور خان صاحب، ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر میں چاہوں گا کہ مزید معاملات کے اوپر آپ سے گفتگو کر لوں. تو ایک وقفے کے بعد آتے ہیں تو غلام سرور خان صاحب سے دوبارہ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरवर खान साहब, ये बताइएगा, कल पीपल्स पार्टी की कुछ चीज़ें जो सामने आई जिसमें यह था कि कुछ रिलक्टेंसी थी कुछ मामलात के ऊपर। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब का मौक़िफ़ जो है वो एक तरफ था और बाकी तमाम मौक़िफ़ जो हैं वो दूसरी तरफ थे। तो कल ये भी बाज़गज बहुत सुनाई दे रही थी कि पीपल्स पार्टी इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर अपनी कुछ चीज़ें जो है वो सेटल करना चाहती है। इसी वजह से जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, बाज़ चीज़ों के ऊपर रिलक्टेंट है। यही सूरत हाल आपको भी नज़र आ रही है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन की जितनी भी पार्टीज हैं वो एक पेज पे नहीं है, उनकी एक सोच नहीं है, उनका कोई एक एजेंडा नहीं है। हर किसी का एजेंडा है कि अपनी पोजीशन को किसी बार्गेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। मुस्लिम लीग नवाज के अंदर नवाज और मरियम, शहबाज और मरियम एक पेज पे नहीं है, उनका घर, उनका खानदान एक पेज पे नहीं है, उनका पार्लियामेंट्री ग्रुप एक पेज पे नहीं है। अभी कट मोशंस हैं, बजट हैं, उससे अंदाजा होता है साफ के शहबाज शरीफ की जो अदम दिलचस्पी है हाउस में आना, हाउस में बैठना ना, हाउस में आना, उस अंदाज में गुफ्तगू ना करना, तो इससे अंदाजा है कि वो हर कोई अपनी जान बचाने के चक्कर में है और अपनी उस पोजीशन को बार्गेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है। तो मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी टूट फूट शुरू हो चुकी है। पीपल्स पार्टी इस चीज का फायदा उठाती है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ जो होने जा रहा है मुझे तो उसका अफसोस हो रहा है। लेकिन खुशी इस बात की है बीइंग पाकिस्तानी कि कोई करप्ट बचना नहीं चाहिए, कि इनके मजीद पार्लियामेंटेरियंस, इनके मजीद मिनिस्टर्स भी रेडार पे हैं। और सिंध में तो मुझे अफसोस इस बात का है बहसीत एक पाकिस्तानी कि सिंधी पॉलिटिशियन बुराई को बुराई समझता ही नहीं, कमीशन को वो बुराई नहीं समझता, करप्शन को वो बुराई नहीं समझता, लूटमार को वो बुराई नहीं समझता। तो सिंध की तो तमाम लीडरशिप, वो तो मैं अब क्या कहूँ इससे ज्यादा कि इस रंग में रंगी गई है। और यही वजह है कि सिंध के ही एक रहने वाले, सिंध के ही एक बासी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार अहमद खान ने भी कह दिया कि सबसे बदतरीन सूबा जहाँ बैड गवर्नेंस है, जहाँ मिसमैनेजमेंट है और जहाँ का सियासतदान का सिर्फ काम लूट मारी करना है, वो सिर्फ सिंध ही रह गया। तो अल्लाह ताला सिंध के जो साहिब किरदार लोग हैं, सिंध के जो दयानतदार लोग हैं, सिंध के जो मुहिब वतन लोग हैं, अब वो भी पीपल्स पार्टी की सियासत से तंग हो चुके हैं। बहुत सारे सिंधी कहते हैं कि हम तो होस्टेज हैं इन 200 गुंडों के। तो पीपल्स पार्टी की सियासत भी मेरा ख्याल है अब ज़वाल पजीर है और आने वाले वक्तों में पीपल्स पार्टी भी रीशेप होगी इंशाअल्लाह ताला। हाँ सर, जो टूल ऑफ बार्गेनिंग का आपने जिक्र किया, तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि बजट में चूंकि ये नंबर गेम्स का मामला था, गो के इत्तेहादियों के सहारे जो है वो आप काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे थे, लेकिन इस सिचुएशन का इत्तेहादियों ने फ़ायदा उठाया और इस सिचुएशन को एज अ टूल ऑफ बार्गेनिंग इस्तेमाल किया। MQM ने जो मुतालबात रुके हुए थे उसके ऊपर आके री इन्फोर्स किया, उनको एक वजारत के बारे में यकीन दहानी करा दी गई कि वो बजट के बाद आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ जो है वो सरदार अख्तर मेंगल साहब जो थे, उनकी कल मुलाकात हुई, उन्होंने जो अपने मुतालबात थे उनको दोबारा री इन्फोर्स किया। तो इस सूरत हाल का इत्तेहादियों ने फ़ायदा उठाया और PTI इस सूरत हाल में थोड़े से दबाव का शिकार नजर आई अपने इत्तेहादियों को, या आप इसको किसी और नज़र से देखते हैं? कतन कोई ऐसी बात नहीं है जी, ठीक है वो हमारे लाइज हैं और उनके भी मसाइल हैं, MQM के अपने मसाइल हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है कि उनकी सिर्फ डिमांड वजारत ही है और वजारत की उनके साथ कमिटमेंट कर दी गई है। ये एक परसेप्शन बनाई जा रही है कि जो हमारे लाइज हैं हमें प्रेशराइज कर रहे हैं। जैसे अख्तर मेंगल साहब हैं, उनकी पार्टी है, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बड़ी खुल के बात की। उन्होंने तो जमहूरियत की बात की, आइन की बालादस्ती की बात की, बलूचिस्तान की पसमानदगी और गुर्बत की बात की, बलूचिस्तान पे ज्यादा तवज्जो दिलाने की बात की, और जो सबसे अच्छी बात उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल पे एक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हाउस में मौजूद हैं, एक पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए जो बलूचिस्तान के मसाइल को देखे और बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए अपनी रिकमेंडेशन दे। उनका बड़ा एक पॉजिटिव व्यू था। और बलूचिस्तान एक हमारा अहम सूबा है, हमारा सबसे बड़ा सूबा है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारा नेगलेक्टेड सूबा है।
جس طرح کی اس پہ صوبہ بلوچستان پہ توجہ کرنی چاہیے تھی، کوئی حکومت وہ توجہ نہیں کر سکی۔ جس سلوک کے مستحق تھے بلوچستان والے، ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا گیا۔ جو پاکستان کی معیشت میں بلوچستان کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس کے مطابق اسے شیئر نہیں دیا گیا۔ اور اگر اس پہ بات کرتے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس، وہاں کی ایک پارٹی کے سربراہ یا اس پہ وہ ہمارے الائز اپنا کنسرن کا اظہار کرتے ہیں پرائم منسٹر کے سامنے، تو یقیناً وہ حق بجانب ہیں اور انہیں ان کا یہ حق بنتا ہے، وہ اپنی ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ اپنے صوبے کے حقوق کی آواز پارلیمنٹ میں بھی اٹھا رہے ہیں اور پرائم منسٹر کے سامنے بھی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی ایکسپلوٹیشن والی بات نہیں۔ یہ آپ پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اتحادیوں کے ساتھ تحریک انصاف کا رشتہ جو ہے وہ آج بھی اسی طرح سے مضبوط ہے جس طریقے سے پہلے دن گورنمنٹ فارم ہوئی تھی، اور اس میں جو بھی یہ اسپیکولیشنز ہوتی ہیں کہ فلاں ساتھ چھوڑ جائے گا یا حکومت چھوڑ جائے گا، فی الحال اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ یقیناً میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سارے اتحادی بڑا کمفرٹیبل ہیں اور تحریک انصاف کے ساتھ۔ مسائل دیکھیں نا، ہم جو تحریک انصاف کے اندر ہیں، پبلک کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، مسائل ہمارے حلقوں کے اندر بھی ہیں، ہمارے علاقوں کے اندر بھی ہیں، گورننس کے بارے میں بھی ہمارے کنسرن ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سرٹن ایک لمٹ ہوتی ہے اس کے اندر رہ کہ ہم بھی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹری پارٹی میں بات کرتے ہیں، کیبنٹ میں بات کرتے ہیں، تو الائز بھی اگر بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی وہ حق بجانب ہے۔ لیکن میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے الائز ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے، اور ٹوٹ پھوٹ اپوزیشن کی ان جماعتوں کے اندر ہوگی۔ اور ان جماعتوں کے اندر اگر مسلم لیگ کو بھی دیکھیں، مسلم لیگ پاکستان کی خالق جماعت تھی اور جس طریقے سے خالق جماعت ہے، لیکن مسلم لیگ کے نام کو جس طرح بدنام کیا گیا، ایک طرف پاکستان کو بنانے والے مسلم لیگ، ایک طرف پاکستان کو جتنا نقصان نواز مسلم لیگ نے پہنچایا، جتنی تباہی و بربادی نواز مسلم لیگ نے کی، جتنی لوٹ مار پاکستان میں نواز مسلم لیگ نے کی، جتنے پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف نواز مسلم لیگ نے کام کیا، جتنا نقصان نواز شریف نے بحیثیت وزیر اعظم بننے کے 3 بار پاکستان کو پہنچایا، اور مودی اور راہ بھی کہتی ہے یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے، اتنا نقصان تو ڈائریکٹلی ہندوستان اور راہ نے پاکستان کو نہیں پہنچایا جتنا مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ نے پہنچایا۔ اور آج مسلم لیگ نواز کے اندر جو محب وطن مسلم لیگی ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، جو سیاست کو دیانت کے ساتھ کرتے ہیں، سیاست کو خدمت سمجھ کے کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، حقوق العباد سمجھ کے کرتے ہیں، وہ لوگ بھی آج سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ مسلم لیگ تو ایک طرف قائد اعظم، ایک طرف لیاقت علی خان، ایک طرف عبدالرب نشتر جیسے لوگ نون دیانتدار جنہوں نے پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کیا، اور ایک طرف نواز اور شہباز جنہوں نے مسلم لیگ کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ جتنا نقصان پاکستان کو پہنچایا، مسلم لیگ کو پہنچایا، اتنا نقصان تو اور کسی نے نہیں پہنچایا۔ تو مسلم لیگ کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ کا ایک عمل شروع ہو چکا ہے، اور کچھ لوگ پی ٹی آئی کو رجوع کرنے والے ہیں، اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے، اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی پیپلز پارٹی کا ایک اور گروپ بننے جا رہا ہے۔ یہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے۔ یعنی پیپلز پارٹی کے اندر سے ایک اور پیپلز پارٹی بن رہی ہے، اور اسی طریقے سے جس طرح حقیقی پیپلز پارٹی میں دیکھ رہا ہوں، بھٹو والی پیپلز پارٹی میں دیکھ رہا ہوں، زرداری کی پارٹی جو ہے اب ان کا زوال شروع ہو چکا ہے اور عروج کسی اور کا شروع ہوگا۔ اس کو لیڈ کون کرے گا پھر خان صاحب؟ یہ مطلب وہ بلاول کے بس علاوہ کوئی اور لیڈ کرے گا؟ بھٹو خاندان کا ہی کوئی شخص اسے لیڈ کرے گا، بھٹو کی پارٹی کو بھٹو کا ہی شخص کو، خاندان کا شخص کو وارث ہو سکتا ہے، وہ دیکھیں آنے والے وقتوں میں۔ خان صاحب یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ خان صاحب کو مشورے دیے جا رہے ہیں، مختلف تجزیہ کار بھی مشورے دے رہے ہیں، کچھ پارٹی کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ بھی مشورے دے رہے ہیں کہ آپ نے پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت ہائی کر دیا ہے، اس کو تھوڑا لو کریں تاکہ گورننس جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہو سکے، حکومت جو ہے وہ اسموتھ طریقے سے چل سکے۔ آنے والے دنوں میں یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر آپ کو کم ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، پولیٹیکل ٹیمپریچر اگر اس بات سے بڑھتا ہے کہ چوروں کو، کرپٹ لوگوں کو
اگر پوچھا جائے تو پولیٹیکل ٹمپریچر بڑھتا ہے تو پھر تو بڑھنے دیں اس ٹمپریچر کو. میں بھی اس حق میں ہوں کہ یہ ٹمپریچر بڑھنا چاہیے, کسی چور اور ڈاکو کو سپیئر نہیں کرنا چاہیے. جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے دونوں ہاتھوں سے اسے سپیئر نہیں کرنا چاہیے. جنہوں نے اس غریب قوم کا خون چوسا ہے انہیں سپیئر نہیں کرنا چاہیے. ٹمپریچر بڑھتے بھی ہیں, ٹمپریچر کم بھی ہو جاتے ہیں, اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. باقی ہماری ساری توجہ انشاءاللہ تعالی بجٹ پاس کرنے کے بعد اچھی گورننس پہ ہوگی, لوگوں کے مسائل حل کرنے پہ ہوگی, اس ملک کی معیشت کو ٹھیک رستے پہ ڈالنے کے لیے تمام تر کوششیں ہوں گی کہ اس ملک کی معاشی حالت ٹھیک ہو, ایک عام آدمی کی معاشی حالت ٹھیک ہو. تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پوری توجہ ان چیزوں پہ ہوگی. یہ بجٹ کے بعد کوئی کابینہ میں توسیع بھی ہو رہی ہے خان صاحب, کچھ اس طرح کی چیزیں؟ دیکھیں, کابینہ میں رد و بدل, کابینہ میں توسیع یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے. یہ پرائم منسٹر کا پروریگیٹو ہوتا ہے, وہ تعداد کبھی کم بھی کر سکتے ہیں, بڑھا بھی سکتے ہیں, ری شیفل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ پرائم منسٹر کا پروریگیٹو ہے اور اسے کبھی سیریسلی نہیں لینا چاہیے کہ پرائم منسٹر دیکھیں نا, اب کرکٹ کی ٹیم ہے اس میں بھی کھلاڑیوں میں ریپلیسمنٹ ہوتی رہتی ہے, کس کو کس پوزیشن پہ کھلانا ہے وہ تبدیلی بھی ہوتی ہے, کسے 13ویں یا 14ویں کھلاڑی کے 12ویں کھلاڑی کے طور پہ رکھنا ہے یہ بھی کپتان کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس کی ڈسکریشن ہوتی ہے. تو پرائم منسٹر کا یہ پروریگیٹو ہے کہ کسی وقت بھی وہ کابینہ بڑھا بھی سکتے ہیں, کم بھی کر سکتے ہیں, ری شفل بھی کر سکتے ہیں, ذمہ داریاں تبدیل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اٹس اے پارٹ آف گیم نا, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, اسے میڈیا ویسے مسئلہ بنا لیتا ہے. بہت شکریہ غلام سرور خان صاحب, وفاقی وزیر غلام سرور خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فرت اللہ بابر صاحب سے گفتگو کریں گے. وہ کل آل پارٹیز کانفرنس میں موجود تھے کہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں ہوا کیا, پیپلز پارٹی کا موقف کیا تھا اور اپوزیشن جو ہے وہ آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے کیا کچھ سوچ رہی ہے. ایک وقفہ, وقفے کے بعد سینیٹر فرت اللہ بابر ہمارے ساتھ موجود ہوگا. ویلکم بیک ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محترم جناب سینیٹر فرت اللہ بابر صاحب. بابر صاحب, یہ آج ایک میڈیا میں تاثر آیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو اسٹانس تھا وہ شاید اتنا ایگریسو یا اتنا ہارش نہیں تھا جتنا مولانا صاحب کا تھا اور بالخصوص مریم صاحبہ کا تھا. تو کچھ ریلیکٹنسی تھی پیپلز پارٹی کے موقف کے اندر, یا یہ ایک تاثر پیدا کیا گیا کوئی ڈویژن کریٹ کرنے کے لیے؟ نہیں, مجھے تو تعجب ہوا کہ اگر کوئی ایسی خبر ہے یا کوئی ایسی اطلاع ہے ایسے تاثر کی کہ پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا وہ کوئی کمزور تھا. ہم نے تو بہت پہلے یہ کہا تھا کہ ہم اس حکومت کو کا پارلیمانی اس کے اندر رہتے ہوئے اس کو ٹف ٹائم دیں گے اور اس کو ٹف ٹائم دے کر اس کو آئینی طریقے سے ان کا پیچھا کیا جائے, ان کو نکالا جائے. تو یہ تو بڑا متفقہ فیصلہ ہوا کہ ہم اگر بجٹ سیشن میں اور بجٹ سیشن ختم ہونے کے بعد باہر ہم جلسے جلوس کریں, ایک تو یہ کریں اور دوسرا یہ کریں کہ جو لیورز آف پاور ہیں جس میں جہاں اختیار ہوتا ہے, یہ ہماری تجویز تھی کہ جہاں اختیار ہوتا ہے اختیارات کے لیورز جو ہیں وہ لے لیے جائیں. تو چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ سینٹ کا جو چیئرمین ہے اس کی جگہ پہ ہم اپنا چیئرمین سینٹ لا سکے. ایک دفعہ اگر اپوزیشن کا چیئرمین بن جائے سینٹ کا اور سینٹ میں ویسے بھی اکثریت ہے تو یہ حکومت تو ایک مہینہ نہیں چل سکے گی. تو اگر حکومت کو گرانا ہے اور پارلیمانی اور آئینی طریقے سے گرانا ہے تو ہم کو پارلیمان کے اندر رہ کر پارلیمانی اوزار کو استعمال کرتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں. اگر باہر سے ان کو نکالا جائے, اسٹریٹ ایجوکیشن کے ذریعے نکالا جائے اور گھیراؤ جلاؤ کر کے نکالا جائے تو ایک خلا پیدا ہوگا اور اس خلا کے نتیجے میں اس کو پر کرنے کے لیے غیر جمہوری قوتیں جو اس طرح کے ماحول کا فائدہ اٹھاتی ہیں اور اس کی تاش میں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو فائدہ ملے گا. تو ہم کیوں ایسا کام کریں؟ اور یہ میرا خیال کسی نے بھی نہیں کہا کہ نہیں کوئی غیر جمہوری لوگ نہیں آئیں گے اور ہم کو ان کو اسٹریٹ پاور کے ذریعے ان کا گھیراؤ کر کے نکالا جانا چاہیے, یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا. تو یہ کہنا کہ کوئی ایسا تاثر تھا کہ ہم سافٹ تھے, یہ درست نہیں ہے. یہ کہنا کہ ہم سافٹ تھے تو کوئی درست نہیں ہے, بلکہ ہمارا جو موقف تھا یہ متفقہ طور پر تھا اور یہی فیصلہ ہوا تھا. بابر صاحب, یہ جو اب رہبر کمیٹی کا فیصلہ ہوا ہے اور جو چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کا فیصلہ ہوا ہے, اس کا کوئی ٹائم فریم
طے ہوا ہے، یہ اوپن اینڈڈ رکھ دیا گیا ہے، کہیں اس میں زیادہ وقت تو نہیں لگے گا؟ دیکھیں یہ جو ہے نا جو رہبر کمیٹی کا فیصلہ اس لیے ہوا کہ جب چیئرمین سینٹ کو ہٹانا ہوگا اور نیا لانا ہوگا تو پہلے تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان اپوزیشن کا اس بات پر اتفاق ضروری ہے کہ کون ہوگا متفقہ امیدوار. جب تک ہمارے پاس متفقہ امیدوار نہ ہو اور اس چیئرمین کو نکالا جائے تو ایک صورتحال ایسی ہو جائے گی کہ متفقہ امیدوار نہ ہونے کی صورت میں جب یہ چیئرمین چلا جائے گا تو پھر مختلف سیاسی جماعتیں آپس میں رسا کشی شروع ہو جائے گی. اس رسا کشی سے بچنے کے لیے رہبر کمیٹی کا بھی یہ کام ہوگا. اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے تاکہ یہ رہبر کمیٹی ایک متفقہ امیدوار لے آئے گی. جب متفقہ امیدوار لے آئے گی تو اپوزیشن کے جتنے ممبران سینٹ میں ہیں وہ فوراً نو کانفیڈنس کا موشن کر کے موجودہ چیئرمین صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا کارروائی شروع کر دیں گے اور اس وقت تک متفقہ امیدوار پر فیصلہ بھی ہو چکا ہوگا. تو یہ رہبر کمیٹی کا دوسرا یہ تھا رہبر کمیٹی کا کہ جب یہ جتنے فیصلے بھی ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ اس کو پرسو کرنے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کا آپس میں بیٹھنا اور اس کو پرسو کرنا ضروری ہے. مثلا یہ بات سامنے آئے گی کہ جلسے کہاں ہوں گے، کس تاریخ کو ہوں گے، کون کون ایڈریس کرے گا. تو یہ فیصلوں کے لیے تمام کی تمام سیاسی جماعتیں جو کل اکٹھی ہوئی تھیں وہ بیک وقت پھر اکٹھی ہونا ان کا مشکل ہے. اس لیے ایک چھوٹی کمیٹی رہبر کمیٹی کے نام سے وہ بنا دی گئی ہے اور وہ رہبر کمیٹی یہ کام کرے گی ان تمام امور کا فیصلہ کرنے کے لیے اور جو فیصلے ہوئے ہیں APC میں ان کو آگے بڑھانے کے لیے رہبر کمیٹی یہ کام کرے گی. تو یہ اس کا مقصد تھا. بابر صاحب یہ اب جو احتجاجی جلسے جلوس اور جو یہ ریلیز ہیں یہ اب ملک بھر میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا اپوزیشن ملک بھر میں یہ احتجاج؟ ہم نے تو شروع بھی کر دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک جلسہ نواب شاہ میں ہو گیا اور پرسوں آج 27 تاریخ ہے، پرسوں 29 کو جلسہ ہو رہا ہے گوجر خان میں اور اس کے بعد جولائی کے پہلے ہفتے میں گوشتی میں جلسہ ہو رہا ہے. تو ہماری طرف سے تو شروع ہو گیا. اس لیے کل کے جو اجلاس تھا اس میں جب ہم نے یہ کہا کہ ہم تو تیار ہیں جلسوں کے لیے تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو سیاسی جماعتیں جس وقت بھی جلسہ کر سکتی ہیں وہ فوراً جلسے شروع کر دیں اور جو کمبائنڈ اگر جلسہ کرنا ہوا تو اس کے لیے بھی پھر آپ تاریخ وغیرہ کا تعین کر کے کر دیں. تو ہم تو اسی فیصلے کی روشنی میں ہم نے اپنے جلسے شروع کر دیے ہیں. بہت شکریہ فرحت اللہ بابر صاحب. ناظرین، فرحت اللہ بابر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور پروگرام کے پہلے حصے میں غلام سرور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کل اسی پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.